अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह सवेरा का एक खूबसूरत सा मज़ेदार सा सेगमेंट डॉल्फिन किचन, और मैं हूं आपकी होस्ट महविज़ चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे और इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि स्पेशली हमारी ख़वातीन कि कब किचन का सेगमेंट आएगा और कब हमें मज़ेदार सी बातें सुनने को मिलेंगी, कब हमें खाने के हवाले से बातें जो है ना वो सुनने को मिलेंगी, और कब हमें कोई अच्छा जो डाइट या हेल्थ के हवाले से टिप है वो मिले। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब हम डॉल्फिन किचन में कुछ पका रहे होते हैं तो मसालों के साथ साथ, खानों के साथ साथ हम ज़रा हेल्थ फिटनेस पे कोई ना कोई, वो कहते हैं टोटके, जिस तरह ज़ुबैदा आपा के टोटके होते थे, इस तरह आजकल डॉल्फिन किचन में आपकी महविश के टोटके होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ ज़रा ये चीज़ें भी डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि अक्सर लोग मुझे भी पूछते हैं कि आपके इतना फ़िट रहने का राज क्या है। तो राज कोई भी नहीं है, मैं दबा के खाना खाती हूँ, और डॉल्फिन ये जो मसाला जात है, फिर डॉल्फिन किचन में बनी हुई कोई चीज़ हो तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। इतना पेट भर खाती हूँ ना, और तो बिल्कुल नहीं लगता आपके सामने वो फिट फाट हूँ। क्यों, उसकी वजह क्या है वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करूँगी। तो आज हमने बनाने हैं, क्योंकि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में आपको कहा था कि गोश्त खाना चाहिए, वो आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आप जितना सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, जितना आप सैलड्स का इस्तेमाल करेंगे, फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपके फेस पे ग्लो भी आएगा, और आप जो बीमार होते हैं ना अक्सर हम लोग और मोटे होना शुरू हो जाते हैं, वो भी नहीं होंगे। तो इसलिए आज हमने चावल पकाने हैं, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि चावल खाने वाले बड़े मोटे हो जाते हैं। ये आपकी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, आप एक बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं कि चावल खाने से इंसान मोटा हो जाता है। ऐसा नहीं है, चावल खाएं, लेकिन वो जो बिरयानी खाने के हम लोग शौकीन है ना कि हमें तो बिरयानी खानी है, बस चावलों में जब भी नाम है तो बिरयानी, ये नहीं भाई कोई सब्ज़ी डाल के उसमें अच्छे से स्पाइसी जो है वो चावल बना ले और वो खा ले। लेकिन नहीं, हमने सब्ज़ी तो ऐड ही नहीं करनी भाई, सब्ज़ी तो हमें जो है ना वो काटती है, हमने तो इसमें गोश्त डालना है और बिरयानी हमने खानी। जब बिरयानी खाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको मोटा करेगी। इसलिए आज हमने सब्ज़ी वाले ही चावल बनाने हैं, और आप जितना मर्जी ये दबा के खाएं आप बिल्कुल मोटा नहीं होंगे। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल जैसे मैं कहती हूँ कि आप प्याज हमने साथ साथ रखे हैं, तो इनको आपने अच्छे से फ्राई करना है, लाल करना है। क्योंकि अक्सर बात होती है कि मैंने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी, अगर कुछ नाज़रीन जिन्होंने नहीं सुना था या नहीं प्रोग्राम वो देखा तो मैं दोबारा से बता देती हूँ कि आपके खानों में जायका क्यों नहीं आता। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप प्याज कच्चे रखते हो, आप उनको डालते हो, बस 2-3 दफ़ा उनको ऑयल में फ्राई किया, और साथ ही सब्ज़ियाँ और सारे मसाला जात आप उसमें मिक्स करना शुरू कर देते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो प्याज की एक स्मेल होती है ना वो रह जाती है, और वो एक कच्ची कच्ची स्मेल होती है। तो जब आप पूरा खाना बना लेते हो, साथ साथ सब्जियों को भी उस तरह फ्राई नहीं करते हो, मसालों को भी फ्राई नहीं करते हो, तो इन सब का जो एक कच्चा टेस्ट होता है ना वो रह जाता है। सब आपके जितने भी खाने, जो भी सब्ज़ी, जो भी चिकन चावल आप पका रहे होते हो, तो उससे आपका जायका डेवलप नहीं होता, आपके खानों में वो लज्जत नहीं आती है, क्योंकि एक कच्चा टेस्ट आ रहा होता है। इसलिए हो सकता है बहुत सारी आप जो हमारे नाज़रीन देख रही हैं ख़वातीन, उनसे बहुत ही ज़्यादा से मैं एज में छोटी हूँ और बहुत सारे उनसे एज में बड़ी हूँ। तो कहते हैं ना कि कभी कभी आपको एक छोटा सा बच्चा भी बड़े अच्छे मशवरे दे देता है। तो मैं आपसे बड़ी हूँ या छोटी हूँ, तो मशवरा आपको मैं बड़ा अच्छा दे रही हूँ जो आपके बड़े काम आने वाला है। अगर आपने कभी ऐसा नहीं आजमाया तो इसको आजमा के देख लीजिएगा कि इससे आपके खानों में टेस्ट आता है। कि जब आप कोई भी खाना पका रहे हैं, कोई भी आप डिश बना रहे हैं, उसमें चाहे चिकन है, चाहे सब्ज़ी है, चाहे सिंपल मसाले भी लोग अक्सर फ्राई करते हैं टमाटर और मिर्चों के साथ, बस उसको खाने के लिए, क्योंकि लोगों को एक ऐसी चीज़ें भी पसंद होती हैं, स्पेशली जो स्पाइसी पसंद करते हैं, वो कहते हैं बस मसाले हों, उसमें थोड़े से आप टमाटर वगैरह डाल दें और उनको अच्छे से जो है ना वो फ्राई कर लें। अगर उसको भी आप अच्छे से फ्राई करोगे ना तो क्या कमाल का टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आपने बस कच्चा कच्चा यूँ 1-2 दफ़ा उसको ऑयल में हिलाया और छोड़ दिया तो उसका भी कच्चा जायका आएगा। तो अभी हमारे जो प्याज है ये लाल हो चुके हैं। तो अच्छा, पता है हम जब कोई सब्ज़ी बनाते हैं, यानी कि सालन पकाना है हमने, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि प्याज को लाइट ब्राउन करना है। लेकिन जब हम चावल बनाते हैं ना तो इसके लिए आपने प्याज का कलर थोड़ा सा डार्क रखना है, क्योंकि इससे आपके ना जो चावल होते हैं ना उसमें भी बड़ा अच्छा सा कलर निखर के आता है, यानी कि वो आपको कच्चे कच्चे फील नहीं होते, क्योंकि कलर जो इन प्याज का होता है वो बहुत खूबसूरत आपके चावलों पे आएगा। तो अभी इसमें थोड़ा सा हमने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करना है। पानी इसलिए हम अब, अच्छा ये भी एक चीज़ मैंने देखी है कि बहुत सारी ख़वातीन जब चावलों का इस तरह प्याज फ्राई करके पानी लगाती है ना, उसको ढाँपती नहीं है, और जब आप ढाँपते नहीं हो तो इसका जो प्याज का कलर होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे आप देखें एक बुखारात से उड़ते हैं जब आप पानी डालते हो तो उसके साथ उसका कलर भी बिल्कुल हवा उड़ जाता है। तो आपने इसके ऊपर ढाँपना है। जब भी आप चावलों के लिए प्याज फ्राई कर रहे हो
جب ڈارک براؤن ہو جائیں تو آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو فوراً سے ڈھانپنا ہے تاکہ اس کا کلر وہیں پیاز کے اندر ہی رہے, وہ بخارات کے ذریعے اڑ نہ جائے. اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کے جب آپ اس میں مسالہ وغیرہ ایڈ کریں گے, سبزی چاول, تو اس کا جو پیاز کا کلر ہوگا نا وہ ٹھہرا ہوا ہوگا. تو جب آپ اس میں ساری چیزیں ایڈ کریں گے تو وہ کلر پھر ان پہ جائے گا, تو وہ پھر اتنا خوبصورت کلر آتا ہے نا, ڈارک براؤن, اور پھر مسالوں کا کلر سارا مکس, اور پھر ڈولفن مسالے ہوں اور ان کا ایک خوبصورت رنگ اور اس کے ساتھ خوبصورت ذائقہ ہو, تو پھر کیا ہی بات ہے جی. ابھی ہم اس میں ہمیں ڈالنے ہیں تمام جو مسالہ جات ہیں, تھوڑا سا پانی ہم اور ایڈ کر لیتے ہیں. ابھی ہم اس میں سارے جو مسالہ جات ہے وہ ہم ایڈ کریں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو کلر تھا نا وہ اس کے اندر ہی ہے. اگر ہم اس کو کھلا چھوڑ دیتے تو بھی بخارات کے ذریعے اس کا جو سارا اس کا کلر تھا وہ اڑ جانا تھا. ابھی اس کا سارا کلر اس کے اندر ہی, تو ابھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے اندر سارے مسالہ جات ہیں وہ حسب ضرورت ایڈ کرتے ہیں. جن کو اسپائسی کھانے کا شوق ہے وہ اسپائسی. خیر مجھے پتہ ہے کہ یہ جو اتنے مزیدار چاول بننے ہیں نا یہ میرے آفس والوں نے ہی کھانے, آفس اسٹاف نے, تو ان کو اسپائسی بڑا پسند ہے. تو میں ان کی پسند کا خیال رکھوں. جب میں اپنے آفس کا خیال رکھ سکتی ہوں تو آپ تو ڈیفینیٹلی اپنی فیملی کے لیے بنائیں گے. تو فیملی کے لیے تو بندے کو اور ہی زیادہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ خیال ہوتا ہے کہ میری فیملی کو اسپائسی پسند ہے یا نارمل پسند ہے. اور پٹھانوں کی اگر بات کریں ان کے تو مسالہ نزدیک بھی کر دو نا تو ان کو لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں اس میں کیا ایڈ کر دیا ہے تم لوگوں نے جو اتنا اسپائسی ہو گیا. اور مرچوں سے تو ان کو بڑی سخت قسم کی کہیں نفرت ہے. ہونی بھی چاہیے, یہ مرچ مسالے صحت نہیں ہوتی, لیکن اگر اچھے مرچ مسالے ہوں تو ان کا کوئی برا اثر آپ کی صحت پہ نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر آپ وہی بات کہ مسالوں کو چیک نہیں کریں گے, ان کی جو کوالٹیز ہے, ان کا جو کہتے ہیں نا اصلی اور نقلی میں ایک جو فرق ہوتا ہے, اگر آپ وہ نہیں کریں گے چیک تو ڈیفینیٹلی پھر تو صحت خراب ہونی ہے. وہی اسٹمک میں جلن اور اس طرح کی جو عجیب و غریب بیماریاں ہیں وہ تو پھر لگیں گی کیونکہ آپ نے پیور چیز کا انتخاب نہیں کیا ہوتا. تو ان چیزوں سے پھر ہم ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے مسالے نہیں کھانے ہیں. اچھا ابھی ساتھ ہم اس کے ٹماٹر ایڈ کر دیتے ہیں حسب ضرورت, جس کو جتنے چیزیں پسند ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اسپیشلی اگر پٹھانوں کی ہم بات کروں تو پٹھانوں میں یہ ہے کہ ٹماٹر, کوئی بھی سبزی ہے, کوئی بھی کھانا پک رہا ہے, اس میں ٹماٹر اس سبزی سے یا اس چکن سے زیادہ ہوتے ہیں. ٹماٹروں کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی اچھے. ہم کیوں کرتے ہیں اکثر کچے ٹماٹر ہم بہت کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی مفید ہے. میں کیوں بات کر رہی ہوں, جب میں نے پروگرام سٹارٹ کیا تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ موٹے کیوں ہوتے ہیں یا آپ کی فیس پہ گلو کیوں آتا ہے. موٹے آپ ہوتے ہیں جب آپ یہ گوشت کا انتخاب زیادہ کرتے ہیں, گوشت آپ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, اس سے آپ میں موٹاپا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ سمارٹ کیسے رہتے ہیں جب آپ ایسے نیچرل کھانوں کا انتخاب کرتے ہیں, جب آپ اس میں ٹماٹر, سیلڈز, سبزی وغیرہ ان کا انتخاب کرتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فیس پہ گلو آتا ہے کیونکہ آپ کا انٹرنلی سسٹم یعنی آپ کا اسٹمک وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا, تو وہ اس سے آپ بیمار نہیں ہوتے ہیں, آپ کے فیس کی رنگت نہیں اڑتی ہے, اور آپ ایک بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہیلدی لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, موٹے بھی نہیں ہوتے اور خوبصورت بھی لگ رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے جو ریزن نا وہ یہی ہے کہ آپ کی جو کھانوں کا انتخاب ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اب ساتھ ساتھ اس میں ہم سبزی جو ہے اس کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو بھی اچھے سے فرائی کر سکیں. اور یہ بات ہمیشہ سے کہ فرائی آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے. جو بھی آپ کھانا بنا رہے ہوں, کوئی بھی سبزی آپ پکا رہے ہوں, تو آپ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے. اور ڈولفن کچن کے سیگمنٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ دیکھیں ہم آپ کو اٹیلین, چائنیز, رشین اور اس طرح کے کھانے بنا کے یہاں پہ دکھا دیں جو کہ اکثر خواتین کے لیے بنانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں بھاگتے ہیں باہر کہ ہمیں جانا ہے جی ریسٹورنٹ جانا ہے, وہاں پہ جا کے ہمیں یہ کھانے اور ڈفرینٹ اپلیکیشنز نکلی ہوئی ہیں فوڈز جو ڈیلیور کرتی ہیں, ان کے چکروں میں بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں یہ والے کھانے جو ہے نا ان کا انتخاب کرنا ہے. تو اس لیے بہتر ہے ہم یہ چائنیز, اٹیلین, رشین جو چیزیں ہیں یہ آپ کو یہاں پہ دکھائیں. ہم سمپل پاکستانی فوڈ جو ایزیلی ایک مڈل کلاس طبقہ بھی اس کے لیے یہ کوئی مہنگی چیز نہیں ہوگی, اس کے پہنچ میں یہ چیزیں ہوں گی اور اس کی ہیلتھ کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہوگی.
اگر ہم آپ کو کہیں گے یہ اٹیلین ڈش ہم بنا رہے ہیں، یہ چائنیز ڈش ہم بنا رہے ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مکس کر رہے ہیں اور بندہ وہ چیزیں ڈھونڈتا رہ جائے، کیا پتہ نہیں یہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گے، یہ مسالے کہاں سے ملیں گے، اس میں جو فوڈ استعمال ہو رہے ہیں وہ کدھر کدھر سے ملنے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر مسئلہ ہوگا. اس لیے آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی چیزیں ہیں پاکستانی فوڈ، اس کو آپ اپنے حسب ضرورت استعمال کریں. اس میں جو آپ نے مسالہ جات استعمال کرنے ہیں ان کا انتخاب بہت آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، تاکہ یہ ہو کہ اگر آپ کو مرچیں سوٹ نہیں کرتے، مرچ مسالے آپ کو سوٹ نہیں کرتے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ مرچ مسالے کم اس میں ایڈ کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسپائسی ہی چیز بنانی ہے. دیکھیں اسپائسی کیے بغیر بھی آپ کے کھانوں میں ٹیسٹ آ سکتا ہے، اور اس کی سادہ اور سمپل ریزن یہ ہے کہ جیسے میں بار بار آپ کو ایک چیز ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے اگر چکن پکا رہے ہیں، اگر سبزی بنا رہے ہیں، کوئی بھی چیز، اس کو اچھے سے فرائی کریں. جتنا آپ اس کو فرائی کریں گے نا اتنا ہی اس کا ذائقہ نکلے گا. اور اس میں یہ بھی بینیفٹ ہوتا ہے کہ فرائی کرنے کے اندر ہی تقریباً وہ 50% تو وہ پک چکا ہوتا ہے جب آپ اچھے سے اس کو فرائی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے دوران ہی وہ اچھے سے کچھ پک جاتا ہے، تو آپ کو زیادہ پھر ویٹ بھی نہیں کرنا پڑتا. بس حسب ضرورت اس کو پانی ایڈ کرو اور بس تھوڑی دیر میں آپ کا جو بھی آپ کی ڈش ہوگی وہ بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے گی. ابھی ہم اچھے سے اس کو فرائی کر رہے ہیں. اور اچھا ایک اور چیز جو میں نے خواتین کی دیکھی ہے کہ اگر چاول پکا رہی ہے نا، سبزی ویسے بنا رہی ہے، سالن بنا رہی ہے، تو اس میں وہ تھوڑا سا ٹائم لگا لیں گی. اچھا ٹھیک ہے سالن بنا رہے، تھوڑا سا وہ غلطی سے فرائی کر بھی لیں گی. لیکن جب چاولوں کی بات آتی ہے نا تو تب وہ کیا کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا بس یہ اس میں پانی لگا دیتے ہیں، یہ خود ہی بعد میں پکتا رہے گا. بھائی یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. جب آپ اس کو سبزی اس میں ڈال کے تھوڑا سا فرائی کر کے اس کو فوراً پانی لگا دیں گے، وہ ذائقہ اس کے اندر ہی رہے گا. آپ نے پانی باہر نہیں نکالنا، پانی تو اس کے اندر ہی رہے گا، تو وہ اس کا جو کچا ذائقہ ہے نا وہ بھی ساتھ ہی اس کے ایڈ رہے گا. تو پھر آپ نے کہنا بھی ذائقہ کیوں نہیں آ رہا، تو ذائقہ نہ آنے کی وجہ بھی یہی ہے. اچھا جی یہ ہماری جو سبزی ہے نا آلموسٹ ہو چکی ہے فرائی. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ حسب ضرورت اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے. پانی ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد جب پانی بوائل ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم نے اس میں چاول ایڈ کرنے ہیں. چاول آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ زیادہ آپ کا ٹائم یہاں تک ہی رہتا ہے کہ سبزی فرائی وغیرہ کرنے تک، اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں لگتا آپ کو. تو حسب ضرورت اس میں پانی ایڈ کریں اور اس کے بعد اس میں چاول. لیکن ابھی چونکہ وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، تو بریک پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو مزید آپ کو بتائیں گے. اور ایک ٹپ بھی میں نے آپ کو دیکھ جانا ہے آپ کی صحت کے حوالے سے، تو آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیں صبح سویرا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام صبح سویرا اور ہمارا ایک زبردست سا سیگمنٹ ڈولفن کچن. اور ہمارے جو چاول تھے وہ ریڈی ہو چکے ہیں، لیکن میں نے چونکہ آپ لوگوں کو مشورے بھی دینے ہوتے ہیں، وہ دادی اماں کے ٹوٹکے بھی دینے ہوتے ہیں جو کہ دیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد ہمارا گیسٹ کا سیگمنٹ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک اچھی اور انفارمیٹیو چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے گیسٹ کی طرف چلے جائیں، جلدی سے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، جیسے میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ آپ لوگ ہیلدی کیوں ہوتے ہیں اور اسمارٹ کیسے رہ سکتے ہیں. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے جو کھانوں میں گوشت کا استعمال ہے نا اس کو تھوڑا کم کر دیں. دیکھیں اگر گوشت ہم نہیں کھائیں گے نا تو مر نہیں جائیں گے. اور سبزیاں آپ جتنی ان کا استعمال کرو گے، سیلڈس کا جتنا استعمال کرو گے، اتنا ہی آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. آپ وہ جو کہتے ہیں نا پھولیں گے، وہ موٹاپا بھی آپ پہ نہیں آئے گا اور آپ کے فیس پہ بھی گلو رہے گا. کیونکہ اکثر خواتین یہ سوچتی ہیں کہ یہ جو اینکرز ہیں، جو آرٹسٹ ہیں، ایکٹرز ہیں، ان کے فیس پہ اتنا گلو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آئے دن یہ سیلونز پہ جاتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوتا. وہ اپنے کھانوں میں سیلڈس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، سبزیوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، فروٹس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، فریش جوسز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سکن ہے وہ ہیلدی ہوتی ہے، گلو آتا ہے اس کے اندر. لیکن اگر آپ اسپائسی چیزیں یوز کریں لیکن مسالہ جات ہیں ان کی سلیکشن آپ کی غلط ہو جائے، یعنی کہ کوالٹی ان کی اچھی نہ ہو اور ایک کیمیکل والے مسالہ جات ہو، تو وہ بھی آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اچھے مسالوں کا انتخاب
کر لیا تو اس سے بھی یہ کہ اگر آپ اسپائسی بھی کھائیں گے تو آپ کی صحت پہ کوئی برا اثر نہیں پڑتا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گوشت آپ ویک میں 1-2 دفعہ کھائیں, اور اس سے بہتر ہے کہ آپ فش کا استعمال کریں, کیونکہ فش کھانے سے آپ موٹے نہیں ہوں گے لیکن آپ کی اسکن بہت اچھی ہوگی, آپ کے جو آپ کا فیس, آپ کے ہیئر یہ بہت اچھے ہوں گے, اس میں گلو آئے گا, سافٹنس آئے گی. وہ کہتے ہیں بیبی اسکن ہو جاتی ہے, وہ انہی وجہ سے ہوتی ہے, کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے وٹامن کے کیپسول ہیں, بہت سارے ایسی میڈیسنز ہیں جن میں یہ فش کا آئل استعمال کیا جاتا ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ فش کا آئل آپ کھانوں میں استعمال کریں, ہیئرز کے لیے یوز کریں, ایون اسکن کے لیے رات کو سونے سے پہلے اس کو ہلکا سا لگا دیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن بہت اچھی ہوتی ہے, گلو کرتی ہے. تو اس لیے آپ گوشت سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا فش کا استعمال کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں کا استعمال کریں, سیلڈس کا استعمال کریں, فروٹس کا استعمال کریں, جوسیز کا کریں. اور اگر مسالہ جات آپ کو پسند ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اسپائسی چیزیں کھائیں, تو بیسٹ اور پیور مسالہ جات کا استعمال کریں. اور ڈولفن مسالہ جات ایسے مسالہ جات ہیں جو بالکل کیمیکل سے پاک ہیں اور آپ کی صحت کی ضمانت بھی دیتے ہیں. تو جب ایک کمپنی آپ کو آپ کی صحت کی ضمانت دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ وہ مسالہ جات ہے جو بالکل پیور ہیں اور بالکل کیمیکل سے پاک ہیں, تو کیوں نہ ہم ان کی طرف بڑھیں اور ان کو یوز کریں. بہت ساری کمپنیز کو ہم نے یوز کر کے دیکھ لیا, بہت ساری کمپنیز کے پروڈکٹ مسالہ جات ہم نے یوز کر کے دیکھ لیا, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہم ان کو بھی انجوائے کر چکے ہیں, یعنی کہ اپنی صحت کی جو ہے وہ متاثر کر چکے ہیں. ہمارے اسٹمک خراب ہو جاتے ہیں, بچوں کے اسٹمک خراب ہو جاتے ہیں, اور اس کے اسٹمک خراب ہونے کے بعد ہمارے فیس پہ بہت وہ کہتے ہیں عجیب و غریب پمپلز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے مسالہ جات جو ہیں وہ کیمیکل والے ہوتے ہیں, اور ہمارا جو انٹرنلی سسٹم ہے اس کو وہ بہت زیادہ متاثر کر چکے ہوتے ہیں, اس کو بہت برے طریقے سے وہ خراب کر چکے ہوتے ہیں, جو کہ پھر بعد میں ہمیں اپنے فیسز پہ نظر آتے ہیں. ہمارے آپ دیکھیں انسان کی بال, اس کی فیس بیوٹی, اس کی ایک پہچان ہوتی ہے. جب آپ کے بال اچھے نہیں رہیں گے, آپ کے فیس پہ بڑے بڑے پمپل ہوں گے, عجیب و قسم کا آپ کا فیس ہو جائے گا, تو ڈیفینیٹلی آٹومیٹکلی آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی. تو اس کے پیچھے اس کو خراب کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے, ان کے پیچھے یہ مسالہ جات, یہ کھانے ہوتے ہیں. تو کھانوں کا بہت سارا خیال رکھا کریں, ہیلدی ڈائٹ لیا کریں. اور بار بار میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے اسمارٹ اور ہیلدی, صحت مند رہنا ہے, موٹا نہیں, صحت مند رہنا ہے اور گلو کرنی ہے آپ کی اسکن, تو آپ نے سبزیوں کا, جوسز کا, سیلڈز کا استعمال زیادہ کرنا ہے, اور گوشت تھوڑا سا کم کریں. زیادہ بالکل چھوڑنا نہیں ہے, تھوڑا کم کرنا ہے. اور اپنے جو بھی آپ کے کھانوں میں استعمال ہونے والے مسالہ جات ہیں ان کا انتخاب اچھے سے اچھا کریں, تاکہ آپ کی اسکن اچھی رہے. اور جب اسکن اچھی رہے گی, آپ کی پرسنالٹی جو اس میں 4 چاند لگیں گے, اور جب اس میں 4 چاند لگیں گے تو پھر کیا ہی بات ہے, ہر جگہ آپ کی واہ واہ ہونے والی ہے. تو کون نہیں چاہے گا کہ اس کی لائف میں ہر بندہ جو ہے نا اس کو دیکھ کے واہ واہ کرے اور اس کی تعریفیں کرے. اور ویسے بھی ہماری خواتین کی تو کمزوری ہے, اس کی تعریف کر دو, بس جو مرضی کام کروا لو, اس سے پورے گھر کی صفائیاں کروا لو, بس اس کی تعریف کرتے رہا کرو. اور اگر آپ نے کہا نا اس نے بڑی اچھی تیار ہوئی, آپ نے کہا یہ کیا اچھا نہیں لگ رہی ہو ہو, پھر آپ کی جو شامت آتی ہے نا وہ بھی آپ اچھے سے پھر سمجھ سکتے ہو. تو یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. کوشش کیجیے کہ میری باتوں پہ عمل کریں, کیونکہ یہ باتیں وہ ہیں آپ کو سننے میں لگ رہا ہوگا کہ ہم یہ نہیں کر سکیں گے, کیسے سبزیاں کھائیں گے, کیسے سیلڈز کھائیں گے. لیکن اگر آپ نے ایک ہفتہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا, لیکن جب یہ چیزیں آپ کی روٹین میں آ جائیں گی نا, تو آپ اپنے اوپر جب اس کا اثر دیکھیں گی اور نکھار دیکھیں گی, آٹومیٹکلی آپ ان کو یوز کرنا شروع کر دیں گی, اور پھر آپ کو لگے گا کہ ہاں مہوش نے تو ٹھیک ہی کہا تھا. تو اس لیے آزمائیے گا ضرور میری بات کو. ابھی چونکہ ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوں گے, ان سے بڑی انٹرسٹنگ چیز پہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اور ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں بھی نہیں جانتی, اگر میں سچ بتاؤں نا حقیقت, تو ایک ایسا وہ نام ہے اور ایسی وہ چیز انہوں نے مجھے بتائی, تو میں خود بھی اس کے حوالے سے اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتی. میں نے تھوڑا سا گوگل کیا, سرچ کیا کہ ایکچولی میں یہ کیا چیز ہے, کیونکہ پاکستان میں لوگ اس کو اتنا نہیں جانتے, اتنا اویئر نہیں ہے. اس کوئی تھیراپی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, اور آپ کی جو آپ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں, تھکاوٹ ہو جاتی ہے, اس سے ریلیٹڈ وہ چیز ہے. لیکن وہ کیا ہے, کس طرح اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں, اور کیسے ہم خود کو ریلیکس کر سکتے ہیں اس کے تھرو, تو ان پہ ہم نے بات کرنی ہے. جو بریک کے بعد ہمارے ساتھ مہمان ہوں گی ان سے ہم ڈسکس کریں گے. اور یقیناً آپ کو کچن کے بعد وہ والا سیگمنٹ بھی بہت انٹرسٹنگ لگے گا, کیونکہ وہ ایک نام ہی بہت انٹرسٹنگ ہے. نام جب اتنا انٹرسٹنگ ہو نا, تو بندے کو پروگرام بھی آٹومیٹکلی انٹرسٹنگ لگنے لگ جاتا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں مزید لیکچر دینا شروع کر دوں, جلدی سے ہم بریک لیتے ہیں چھوٹی سی, اور بریک کے بعد پھر گیسٹ کی طرف بڑھیں گے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے ہیں صبح سویرا ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.
ظلم و ستم کی یہ داستان بہت پرانی ہے. ہر دور میں ہلاکو، ٹیپو، سکندر نے ایک تاریخ لکھی ہے. یہ ظلم و انصاف کا سفر کبھی نہ رکے گا. آج بھی پولیس عدلیہ حکمران ہونے کے باوجود انصاف نہیں. حکام بالا تک مظلوم کی رسائی کیوں نہیں؟ ریڈ نیوز بنے گا آپ کی آواز، لڑے گا حق کی خاطر اور کریں گے پردہ فاش ہر ظالم کا. دیکھتے رہے پروگرام ظلم و ستم صرف ریڈ نیوز پر سکندر مغل کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح سویرا اور یقیناً آپ نے کچن کا سیگمنٹ ہمارا انجوائے کیا ہوگا، کیونکہ میں ہمیشہ خود بھی مجھے لگتا ہے جب بھی کوئی کوکنگ کا پروگرام چل رہا ہو یا کہیں کوکنگ ہو رہی ہو گھر میں تو بڑا انٹرسٹ لے کے میں دیکھتی ہوں. اور بندے کو نا اگر ٹی وی میں پروگرام چل رہا ہے کوئی اچھی ڈش بن رہی ہو نا تو آٹومیٹکلی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ جب بھی اگر ٹی وی میں کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں یا گھر میں کچھ اسپیشل بن رہا ہو، بھوک نہیں بھی لگی ہوئی نا تو بندے کو لگتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے بڑا کھا لینا ہے. تو کھانا بھی چاہیے بھائی، کیوں نہ کھائیں، کیونکہ اتنے مزیدار اگر ڈشز بن رہی ہوں اور صحت بھی آپ کی اچھی ہو، تندرست بھی آپ ہوں تو ڈیفینیٹلی پھر تو ڈفرینٹ ڈشز کھانے ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے. یہی تو زندگی ہے بھائی، 4 دن ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے اور کب ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں. تو جو 4 دن کی زندگی ہے نا اس کو اچھے سے ہیلدی کھانوں کے ساتھ اس کو انجوائے کرنا چاہیے. لیکن کھانے آپ کھائیں ضرور، ہیلدی فوڈ کھائیں، ہیلدی ڈائٹ رکھیں، گھر کے کھانے کھائیں. کیونکہ کھانوں اگر ہم کھانے کی بات کریں کہ ہم تو بڑا کھاتے ہیں اور بڑا کھانے والے ہیں اور کھانوں کے بڑے شوقین ہیں، تو ہم ہیلدی فوڈ جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں. باہر آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں تو بس ہم نے وہاں سے کھانا کھانا، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کھانا صاف ہے یا نہیں. اگر باہر جا رہے ہیں تو فاسٹ فوڈ کی طرف ہمارا بڑا دھیان چلا جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ہماری زندگی پہ کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے. بس ہم نے یہ دیکھنا بھی ہم تو بڑا کھاتے ہیں، ہم تو کھانے کے بڑے شوقین ہیں اور بس جہاں بھی جانا ہے کھانے کے پیچھے پیچھے بھاگنا ہے. یہ بھی دیکھا کریں کہ کھانے آپ کی صحت کے لیے کتنے ضروری ہیں اور کیسے کھانے آپ کی صحت کے لیے کتنے فائدے مند ہیں. تو اس وجہ سے آپ کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے یا پھر آپ لوگ خود بھی ہوں گے کہ کھا لیں نا کھانا پیٹ بھر کے کھا لیں، اگر کہیں سامنے کہیں اور کھانا نظر آ جائے نا بندے کو پھر بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، اس لگے کہ میں نے کھانا کھایا ہی نہیں ہے. اور اس طرح کا میرے کولیگ ہیں ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. میں کوشش کروں گی کہ یہ پروگرام کا کلپ میں ان کو سینڈ کروں. وہ کھانا کھا لیتے ہیں، پیٹ بھر لیتے ہیں، اور جب ان کے سامنے کوئی بھی کھانے کا ذکر کر دو، کوئی بھی ڈش دکھا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، مجھے یہ کھانا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مطلب بھوک ہر وقت وہ بھوک کرتا رہتا ہے. پتہ نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کے اندر کے بڑے بڑے کیڑے تو نہیں پڑے ہوئے. تو کھائیں ضرور، لیکن اب اپنی صحت کا خیال رکھیں، اچھے سے کھانے، صاف ستھرے کھانے جو ہے نا وہ ان کا استعمال کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کووڈ کی وجہ سے ویسے بھی ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کھانا ہم نہ کھا لیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو، فائدہ مند نہ ہو. اور کوئی بھی سبزیاں، پھل کچھ بھی استعمال کریں، گھر میں لائیں، ان کو اچھے سے پہلے واش کر لیا کریں. کیونکہ ہم اکثر ہمارے بچے جو ہیں وہ آتے ہیں، انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا کہ یہ پھل صاف ہے، واش کیا ہوا ہے یا نہیں، بس پکڑ کے انہوں نے کھانا شروع کر دینا ہوتا ہے. تو بچوں کے لیے یہ بڑی ایک ضروری چیز ہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ جب بھی پھل گھر میں لائیں تو جلدی سے ان کو پہلے واش کر کے پھر ان کو رکھیں، تاکہ اگر بچے ان پہ حملہ کریں بھی تو وہ جو پھل ہیں وہ صاف ہوں، تاکہ بچوں کی صحت متاثر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو ہماری خواتین جو ہیں وہ سارا دن کام کرتی رہتی ہیں، سارا دن گھر میں کام، صاف صفائی، کچن کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، اپنے ساس سسر کو سنبھالنا، اگر نند وغیرہ ہیں تو اس کی فرمائشیں پوری کر کے اس کو خوش کرنے کے لیے بیچاری جو کچھ خواتین ہیں وہ تھک جاتی ہیں. تو جب وہ تھک جاتی ہیں تو ان کو ریلیف چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو ان کا مساج کر دے، ان کو تھوڑی سی ریلیف ان کو مل جائے، ان کا پین کچھ کم ہو جائے تاکہ وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو کے کام کر سکیں. کیونکہ اگر وہ ساس کے پاس جائیں گی یا نند کے پاس جائیں گی، کہیں گے ماں جی یا ان کی جو نند ہے کہ میں تھوڑا تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، یہ ہمارے آج کل کی سائیکی بن چکی ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری بہو ڈرامے کر رہی ہے. ایسا نہ کیا کریں آپ بھی. وہ کہتے ہیں ساس بھی کبھی بہو تھی، یہ تو بڑا ایک پرانا ڈائلاگ ہے، آپ کو اچھے سے پتہ ہوگا. تو ان چیزوں پہ فوکس کیا کریں، یہ نہ سمجھا کریں کہ وہ ڈرامے کر رہی ہے، آخر انسان ہے، تھک سکتی ہے. تو
ہمیں ایک ہی چیز ہمارے مائنڈ میں آتی ہے اگر اس کی ساس نند نہیں بھی ہے تو کہ میں سیلون چلی جاتی ہوں, وہاں پہ میں مساج لے لیتی ہوں تو میں ریلیکس ہو جاؤں گی. تو یہ ایک ایسا کام ہے نا کہ باہر جانا سیلون پہ پھر اپنے آپ کو مساج دلانا, اب یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں جب ہم سوچتے ہیں کہ باہر جانا پڑے گا یا ٹائم نہیں ہے, پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کو ایسی ٹیکنیک سکھا دی جائے جو آپ گھر پہ اپلائی کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں, اپنے آپ کو سکون سے رکھ سکیں, آپ کو اگر کہیں پین ہے آپ کا وہ پین ختم ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی. آپ بھی خوش ہوں گے کہ اچھا یہ تو بالکل فری والا کام ہے. اگر کوئی ہمیں سکھا دے کہ گھر میں اپنے آپ کو ہم کیسے ریلیکس کر سکتے ہیں, تو جناب اس پہ ہم آج بات کرنے والے ہیں کیونکہ ہمارے جو گیسٹ ہیں آج اسی سے ریلیٹڈ ہوں گی. اور ایک ایسی ٹیکنیکس اور نام کچھ ایسا تھا نا جو جب میں نے بھی یہ سنا نا تو میں نے یہ کیا چیز ہے, کیونکہ ہمارا پاکستان, ہم پاکستانی جو کام کی چیزیں ہیں نا وہ بڑی لیٹ جا کے ہم ان کے پیچھے بھاگتے, بڑی لیٹ جا کے ہم سمجھتے ہیں. جو ایسے ادھر ادھر کی چیزیں ہوں گی نا پہلے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے. بھائی کام کی چیزیں پہلے سیکھ لیں, یہ میرے لیے بھی یہ بات اپنے لیے بھی کہ میں بھی کام کی باتیں پہلے سیکھ لیا کرو, بعد میں ادھر ادھر چیزوں کے پیچھے بھاگا کرو. تو آج ایک لفظ تھا ریکی. اب یہ ہے کیا, اس کی ہسٹری کیا ہے, اور یہ کہاں سے آیا, اور یہ کیا چیز کیا ہے, اس پہ ہماری گیسٹ ہی ہمیں بتا سکیں گی کیونکہ مجھے خود اس کے بارے میں نہیں پتہ. اس سے پہلے کہ میں ادھر ادھر کے لیکچر اس پہ جھاڑوں تو جلدی سے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں. گلشن نے ہمیں جوائن کیا. جی السلام علیکم, کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. السلام, تھینک یو سو مچ. ارے آپ کا تھینک یو سو مچ کہ ایک الگ چیز ہمیں جو ہے نا وہ آپ سکھانے کے لیے آ جائیں گے. تو جلدی سے ٹائم ویسٹ کیے بنا اس پہ ہم بڑھتے ہیں. ایک لفظ ریکی, یہ پہلے بتائیں یہ ہے کیا چیز؟ تھینک یو سو مچ یہ اپرچونٹی دینے کے لیے. جیسے آپ نے خود کہا کہ بہت ساروں کو نہیں پتہ اس لفظ سے یا اس ٹیکنیک سے. بیسکلی جاپنیز دو الفاظ کا مجموعہ ہے, رے ان کی, جو ٹرانسلیشن بنتی ہیں کہ یونیورسل لائف فورس, ٹھیک ہے, یا ڈیوائن کے ساتھ. کیونکہ ریکی کا بیسکلی اپنا اوریجنل کسی ریلیجن سے تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, بٹ جو جس ریلیجن سے ہے آپ اس مطابق آپ گاڈ کہہ لے, بھگوان کہہ لے, اللہ کہہ لے, جو بھی, تو وہ ڈیوائن سب کو معلوم ہے کہ جو خالق ہے, جو پیدا کرنے والا ہے, اسی نے کائنات کے اندر یہ رحمت رکھی ہے اپنی کہ جس میں انرجی رکھی ہے. بالکل, اور انرجی دو طرح کی ہم سب جانتے ہیں, سائنٹیفکلی بھی, نیگیٹو بھی, پازیٹیو بھی. یہ ریکی جو ہے بیسکلی ایک پروسیس کے تھرو جانے کے بعد آپ کی جتنی یونیورسل لائف فورس ہے پازیٹیو, اس کو آپ ایکچولی چینلائز کرتے ہیں اس پروسیس کے تھرو, اور اس کے ذریعے سے آپ, جیسے آپ نے کہا کہ خواتین اب تھکی ہوئی ہیں چیزیں, آپ نے بہت اچھی بات ہے کہ کیسے وہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس مختصر ٹائم ہے, ہم سم ٹائمز افورڈ نہیں کر سکتے ٹائم کے کانٹیکسٹ میں پرٹیکولرلی, اور پھر دوسرے الفاظ میں بھی. تو آپ بیٹھے اسی وقت کام کرتے کرتے آپ خود کو انرجی دے سکتے ہیں, اور یو ول فیل ڈفرینس ود ان نو ٹائم. یہ بیسکلی اس کا جو ہسٹری بتایا, جو ریسنٹ ہسٹری, اس کی کافی قدیمی ہسٹری ہے, لیکن جو ریسنٹ ہسٹری ہے وہ تقریباً 200 سے 300 ایئرس بیک کی ہے. جاپانیز ٹیکنیک ہے تھراپی, جو آلٹرنیٹ ہیلنگ سسٹم بتایا جاتا ہے. یہ بہت زیادہ فیمس, مطلب کامن, جیسے آپ نے بتایا کامن ماسز کے اندر نہیں ہے, لیکن یہ اتنا بھی انفیملیئر نہیں ہے. آپ ایک کلک کریں گے گوگل کے اندر, گوگل تو زندہ باد, وہ تو آپ کو سب کچھ بتائے گا. ایگزیکٹلی. تو جب آپ ڈال دیتے ہیں تو اوبویسلی پھر آپ کو تمام معلومات ملیں گی اور پروسیس ملے گا. آپ نے کہا ہسٹری کے حوالے سے, میں نے بتا دیا کہ ڈاکٹر میکاؤ یوسوئی جو نام تھا, جو اس کو فاؤنڈر جدید ریکی کے حوالے سے بتایا جاتا, اس نے یہ ٹیکنیک سیکھی. وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, جو میری پرسنل لائف کو بھی بہت ٹچ کرتی ہے. ہم سب بھی قرآنک ٹیچنگ اور سٹوریز سے واقف ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں پروردگار نے ایک معجزہ رکھا تھا کہ آپ کو پتہ, مردوں کو اور بیماروں کو اور جو اندر شفا دینا. تو سم ہاؤ وہ خود ایک ریلیجیس آپ مونگ تھے انیشلی. وہ جب اپنا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یو ایس گئے تو اس دوران یہ اس کو بودر کر رہی تھی یہ بات اس کی لائف کے اندر, کہ کیا پروردگار نے صرف اپنے چنے ہوئے پیغمبر کے اندر کی, یا کائنات میں, چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ارض میں وی آر superior among all the creatures. تو اس حوالے سے یہ ڈگ آؤٹ کرتا رہا. اس نے فائنلی یہ چیز ایکسپیرینس کیا کہ پروردگار نے ہم میں سے جتنے یہاں پہ مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہم سب اگر دیکھیں, اگر تھوڑی دیر کے اگر ہم ہاتھوں کو اگر ہم رگڑتے ہیں
اور آپ فزکس کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب آہستہ آہستہ اس کو اپنے ہاتھوں کو دور کر, اس وقت مجھے کافی سارا میگنیٹ جیسا یوز ہوتا ہے, اگر آپ تھوڑی دیر رگڑنے کے بعد جب آپ گرمائش ہوتی ہو اور آپ آہستہ آہستہ اس کو ڈسلوکیٹ, تو آپ کو ایک انرجی محسوس ہوتی ہے. اس وقت مجھے کچھ زیادہ ہو رہی ہے بیکاز میں بھی انٹینڈ کر رہی ہوں پریکٹس ہونے کی وجہ سے. سو واٹ ڈز اٹ مین کہ یہ آپ کی بیسیکلی پروردگار نے انرجی 20% ہر انسان کے اندر رکھی ہے. اور جب بھی آپ دیکھیں آپ سر درد ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں, میرے خیال سے ہم فوراً سے ٹیبلٹ سے پہلے سر, آپ نے جیسے مالش کی بات کی, مساج کی بات کی, اٹس ناٹ بیکاز آف ٹیبلٹ, بیکاز آف آئل نہیں ہے. آپ امیجیٹلی آپ دیکھیں تو ہاتھوں کی, سو 20% ہاتھ آپ انٹینشنلی ہاتھ رکھ دیا, سر درد ہوا, کندھا درد ہوا, کچھ بھی زخم آ جاتا ہے تو یو ہیو سین اور ایکسپیرینس کیا ہوگا, فوراً سے ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں اینڈ آپ کو ریلیف ملتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ انسان کو کئی طرح کے پروردگار میں, ایک یہ انسان جس کے ہر ایک کے ہاتھ میں 20% ہے, بٹ کچھ انسان ہے جو کرسمیٹک ہے, پروردگار نے ان کے ہاتھوں میں نیچرلی 100% رکھی ہے. تو آپ جب آپ مساج کی بات کرتے ہیں, ڈاکٹرز کی بات, نرس کی, آپ نے مسیحائی ہاتھ کا نام سنا ہوگا. وہ کیسے کہ ان کے پاس آلریڈی پروردگار نے ان ہاتھوں کے اندر وہ انرجی فلو رکھی ہے. تو باقی میں اور آپ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ 20 ہے, 100% کرنے کے لیے وہ ریکی کے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے جس کو اٹیومنٹ کہتے ہیں. اور وہ اٹیومنٹ بیسکلی ریکی ماسٹر جو ہے وہ اٹیونڈ کرتا ہے, ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کے ذریعے آپ کے جو چاکراز یا پھر ریلیجس لینگویج میں, قرآنک لینگویج میں بتائیں تو انسان کے جسم کے اندر لطائف ہے, ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. اور وہ جب ایکٹیویٹ ہوتی ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ ود نو ٹائم جب وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے, آپ نے ہاتھ رکھ دیا, مثلا آپ نے کہا سر درد ہے, آپ نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, اور ود ان نو ٹائم یو فیل کہ آپ بالکل ٹھیک ہے. سر درد ہے, ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, اینگزائٹی ہے, فلو ہے, آج سردیوں کا, مطلب یہ تقریباً آپ سمجھے کہ ایون بتایا جاتا the masters are claiming, because یہ کوئی سائنٹیفک آپ پروف نہیں دے سکتے ہو, بٹ they are claiming کہ کم از کم انیشل 2 سٹیج کینسر تک اس کو ریکور کر سکتے ہیں کنٹینیوس تھراپی کے ذریعے. زبردست ہو گیا یہ تو, میں کہتے بہت ہی اچھا اور کہتے مفت والا یہ فارمولا ہے. اچھا تو یہ آپ سکھاتے بھی ہیں ایز اے ٹیچر, کلاسز دیتے ہیں, تو کتنے % لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ ایکچولی میں خود میں پرائیویٹلی جاب کرتی ہوں, تو میں نے اس کو ایز اے پروفیشن نہیں لیا ہے, چونکہ میری اپنی لائف کے اندر ڈیزاسٹر آیا جس کی وجہ سے مجھے سیکھنا پڑا. آئی واز انیبل ٹو کم آؤٹ آف دیٹ سچویشن. تو مجھے جب یہ پتہ چلا, جیسے آپ کہہ رہی ہیں ایگزیکٹلی دا سیم سچویشن, واٹ از دا ریکی, کیا ہوتا ہے چیزیں, جب مجھے پہلی دفعہ سننے کو ملا, تو تھینکس گاڈ, بس پروردگار ہر مشکل کے بعد آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو جو مجھے پہلا انکاؤنٹر ہوا وہ میری تنزانیہ کی فیمیل ٹیچر الماس نام سے, کافی بڑی عمر کی بہت, تو اس سے انکاؤنٹر ہوا, وہ بھی آن لائن. تو دین اس کے ساتھ میٹنگس ہوئی, پھر یہ سارا چکر جیسے آپ کہتے مجھے پوچھنا پڑا چیزیں, اور پھر ان کو اٹیومنٹ آن لائن دینا پڑا. اور ڈیفینیٹلی کیونکہ یہ ایک ٹریننگ ہے, تو ٹریننگ میں آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. So I learned, and afterwards مجھے وہاں قرار نہیں آئے, میں نے کہا نہیں, I want to learn more. وہ بندے کو اور انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. So there are the levels. جیسے لیول 1 ہو گیا جس میں آپ خود کو اور دوسروں کو ان پرسنٹ کر سکتی ہیں. مثلا مہوش سیکھتی ہے یا ہم میں سے کوئی بھی سیکھتا ہے تو ہم اپنے آپ کو دے سکتے ہیں, اپنے گھر والے فرینڈس کو, لیکن ان پرسن. جو لیول 2 ہوتا ہے, اس میں لیول 2 میں یو کین گیو اینی بڈی ان اینی پارٹ آف دی ورلڈ. اس کو ڈسٹینس ہیلنگ بولتے ہیں کہ آپ یہاں ہیں, میں گھر پہ ہوں, مہوش کا ٹیکسٹ آتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے, سینڈ ریکی, تو میں گھر میں بیٹھ کے آپ کو ریکی بیچتی ہوں, اینڈ یو ول فیل کہ آپ بالکل ایک دم سے ٹھیک ہو جاتے. گروپس میں دے سکتے ہیں, انڈیویجولی. اور جب لیول 2 کرتے, دیر آر سو مینی پیکیجز. جیسے کچھ لوگوں کو اینگزائٹی ہوتی ہے کہ انٹرویو دینے جانا ہے, کچھ بچوں کو ایگزامس کی, آپ لوگوں کو پتہ ہے فوبیا ہوتا ہے,
जैसे मैं इंटरव्यू को बहुत सारे आपके गेस्ट ऐसे होंगे जो कैमरा Face फेस नहीं करने कर के लिए सकते। शाई फील बिल्कुल, करते बहुत हैं। ज्यादा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि आप डॉक्टर के पास खुदा न खास्ता कोई ऑपरेशन के लिए जाता है, ट्रीटमेंट के लिए या कोई चीज डायग्नोज के, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके लिए आप सिचुएशन को रेकी दे सकते हो। सो यू आर इमेजिनिंग एंड थ्रू दोज सम ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ सिंबल्स है, उन सिंबल्स के जरिए से आप सिचुएशन को एंड यू फील एंड यू कम आउट ऑफ दैट कि आपने जैसा सोचा था वैसे होगा। सो दिस इज द पावर, एंड पावर चूंकि ये तमाम परवरदिगार की तरफ से है उसके कायनात के अंदर। सो देयर आर द 5 प्रिंसिपल्स रेकी के अंदर कहते हैं जो हर प्रैक्टिशनर यानी जो भी सीखता है उसको अमल करना। व्हाट इज दैट कि आज के दिन मैं खुश रहूंगी, खुश रहूंगा फॉर एनी इंस्टेंस, जो भी मुश्किल आज के दिन के लिए, राइट। जो सेकंड आपका है कि वो ये है कि आप जो भी काम कर, चाहे घर के अंदर काम कर, बिजनेस में, जॉब में, वट एवर यू आर डूइंग, उसको मैं इंजॉय करते हुए ईमानदारी से करूंगा या करूंगी। तीसरा ये है कि आप रिस्पेक्ट देंगे बड़ों को, छोटों को, जो भी होगा कायनात के अंदर है, बिल्कुल ऐसा है। और आज सिर्फ आज के दिन के लिए आप गुस्सा नहीं करेंगे चाहे जिस तरह के भी हालात हैं। ये मुझे करना चाहिए। सो एंड देयर आर द 5 जो प्रिंसिपल्स है इसके अंदर रिस्पेक्ट, ये जो 5 प्रिंसिपल शुरू में मुझे बड़ा एग्जैक्टली आप वाला की हालत मेरी थी एंड आई वाज पोजीशनिंग बोसी वाला पोजीशन है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल कि अपने कलीग्स के साथ किस तरह कैसे, बिल्कुल। बट ग्रेजुअली मैंने ये अज्यूम किया कि आज के दिन मैंने गुस्सा नहीं करना। सो व्हाट वाज हैपनिंग एट द एंड ऑफ द डे, आज का दिन फिर हर रोज ये आपको रीअफर्म करना है, रीअफर्म करना है कि एवरीडे। सो आफ्टर 1 मंथ आई रियलाइज्ड कि वो कब से खत्म हो गया, वो एक दिन कई दिन गुजर गए। एंड देयर आर मेरे हाथों में कुछ चीजें आपको नजर आए, जैसे आप अगर देखें तो खैर मैंने किया नहीं है, बट आप जैसे पतली हैं, आप चाहती हैं कि आप किसी तरह से आपका वेट गेन हो, नॉर्मली उल्टा है, मैं वेट कम करना। सो देयर आर द थिंग्स, फिर उसके लिए आप किसी खास जैसे आप कह सकते कोई ब्रेसलेट हो गया, कोई चीज आपने रेकी दी और यू आर यूजिंग। मैं नॉर्मली गुस्से के लिए मैं करती हूँ, गुस्से के लिए कि मुझे बहुत गुस्सा आता था। अच्छा गुलशन, इस पे हम मज़ीद बात करें क्योंकि बड़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। तो अभी हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है, तो जल्दी से ब्रेक लेकर आते हैं। नाज़रीन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे आज इनकी बातें सुन के। देखते रहें सुबह सवेरा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। यकीनन आप एक्साइटेड होंगे और सोच रहे होंगे कि ये क्या है, रेकी क्या है और ये किस तरह चीज़ों को इतनी आसानी से, मतलब सुनने में इतनी आसान लग रही है, लेकिन क्या हम ये कर पाएंगे? तो जल्दी से गुलशन, हम जो बात कर रहे थे गुस्से को कंट्रोल करना और वेट कम करना या बढ़ाना, ये ज़रा बताएं जो बात हो रही थी हमारी। ये बात कर रही थी कि सिंबल्स है, बाकायदा सिंबल्स में आप इंटेंट करते हो। लाइक हम किसी भी चीज़ को, ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि हम अपने माइंड को सबकॉन्शियस के अंदर तमाम चीज़ें जाती है। नॉर्मली हम कॉन्शियस को बहुत डिस्कस करते हैं कि आप होश और हवास में आप चीज़ें करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें कभी कभार बगैर मकसद के या बगैर रीज़न के आप अफसुर्दा होते हैं, आप गमगीन होते हैं। सो दैट्स बिकॉज हमें लगता भी नहीं रीज़न कुछ भी नहीं है। रीज़न समझ नहीं होती और ऐसे ही हमारा मूड जो है ऑफ सा, गुस्से में या सैड सा, अजीब सा और चिड़चिड़ा सा हो जाता है, आपको समझ नहीं आती है, समझ नहीं आती। वो एक्चुअली आपकी जो सबकॉन्शियस है उसके अंदर ये ऑलरेडी रहा है कहीं ना कहीं रीजन की। और डेफिनेटली ये जो बीमारी है, चाहे फिजिकल बीमारी है, मेंटल बीमारी या स्पिरिचुअल बीमारी है, ये आपके उन लताइफ या चाक्रास बोलते हैं रेकी के कॉन्टेक्स्ट में, जो 7 एनर्जी पॉइंट्स में आपको अभी बताती हूँ, तो उनमें जब या जंग कह ले या गर्द पड़ जाती है, गर्द गुबार पड़ जाती है, जैसे शीशे में धूल आपको, तो क्या कैसे करते, साफ करने से आपको नजर आता है एग्जैक्टली
تو جب آپ ان انرجی سینٹرز کو تھرو ریکی آپ انرجی دیتے ہیں اور ان کو ہیل کرتے ہیں تو صاف ہوتا ہے، اور اس سے یہ جو سر درد کی میں بات کر جو بڑا کلیم کر رہے ہیں فلو نہیں ہوگا فلاں، تو جب آپ کے آرگنز جتنے آرگنز سے تمام انرجی سینٹرز کے ساتھ لنکڈ ہیں اور بیکاز یو آر انرجائزنگ دوز انرجی سینٹرز، تو اس کی وجہ سے آپ کے آرگنز جب ٹھیک ہو تو بیماری بیسکلی کیا ہے؟ بیماری بیسکلی آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کے آرگنز اس طرح فنکشن نہیں کر پا رہے جو نیچرلی ہونا چاہیے، تو بیسکلی ریکی اس کو انرجائز کرتا. مثلاً اگر آپ جیسے آپ بتا رہی تھی کہ 7 چاکراز بتایا جاتا ہے، سب سے پہلے تو یہاں پہ کراؤن چاکرا جس کو بتایا، اور کلرز دیے گئے ہیں جیسے وائلٹ کلر جو آپ کے صبح کے بیگ پہ جو پتے ہیں پھول کے اس طرح سے کلر. ذرا آپ نیچے آتے تھرڈ آئی، اس کا آپ نے سنا خاص کر ہندو طریقے کے اندر آپ کو بندیاں نظر آئے گی، لیکن ایسا نہیں کہ ہندو طریقے کے، اسلام کے اندر بھی چشم باطن جس کو کہتے ہیں، آپ کو بصیرت وزڈم والی آنکھ جس کا تعلق ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں جو آپ کے آئی بروز ہے اس کے بیچ والی تھرڈ آئی ہے، اور اس کا کلر بھی انڈیگو ہے، انڈیگو کلر ہے. اور پھر ذرا آپ نیچے آتے تو یہاں تھروٹ میں بالکل یہاں پہ تھروٹ چاکرا اس کو بولتے ہیں، اور اس کو جو کلر دیا گیا ہے لائٹ بلو جو میرا ڈریس کا کلر ہے. اور ذرا آپ نیچے آتے ہیں تو ہارٹ چاکرا بولتے ہیں جو دل کے پاس ہے. اس کو 2 کلرز نارملی جو ٹیچرز ہیں انہوں نے پنک اور گرین کا. اس سے ذرا آپ نیچے آتے ہیں بالکل آپ اپنے پسلیوں کے پاس، تو یہاں پر جو ہے وہ سیکولر چاکرا بولتے ہیں جس کو یلو کلر دے، جس میں اس سے کئی جڑے جیسے میدا جس کا خراب ہوتا ہے اور کئی اس طرح کے آرگنز ہیں. اور ذرا نیچے جاتے ہیں نیبل جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سولر پلیکسس، وہاں اورنج کلر دیا گیا ہے آپ کی نیول سے ذرا نیچے کے سائڈ پہ. اور جب آپ دونوں اسپائنل کورڈ ہے فرنٹ پہ اور بیک پہ جو سائڈ ہے وہ روٹ چاکرا جس کو آپ کے کپڑوں کا رنگ ریڈ کلر دیا گیا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کلرز کا آپ سب بھی جانتے ہیں کلرز کی خود کی ایک دنیا ہے اور کتنا آپ کے موڈ پہ آپ کی پرسنالٹی پہ آپ کی بہت ساری چیزوں پہ افیکٹ ڈالتی ہے. تو بیسکلی کہتے ہیں کہ جتنے روٹ چاکرا اور پھر دوسرے جو مقامات ہیں وہاں تک جاتے ہیں تو اس کا تعلق دنیا کے ساتھ اور اس طرح سے ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ اوپر کی طرف کراؤن چاکر تو کہتے ہیں اسپرچولی آپ اپلفٹ ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا اسپرچوئل کا تعلق ہم سب کو معلوم کسی پرٹیکولر ریلیجن سے نہیں ہے اور وہ آپ کی کنیکٹیوٹی الٹیمیٹ کنیکٹیوٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے. جی کیا بات ہے، ایسے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج آپ کی یہ باتیں نا سنتی جاؤں. اچھا مجھے یہ بتائیں گلشن جی کہ یہ آپ کے یہ جو ریکی ہے اس کا سیکھنے کا جو عمل ہے، مطلب اس میں کوئی ایج لمٹ کوئی سٹیج ہے کہ بچے نہیں سیکھ سکتے، یہ بڑے ہی سیکھیں گے، یا بزرگ نہیں سیکھ سکتے یا اپلائی کر سکتے؟ اس کے حوالے سے بتائیں. یہ بلیسنگز ہے میرے خیال سے پروردگار کی طرف سے. کئی ڈسپلن میں ایج لمٹ ہوتی ہے، پھر کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ شاید لکھے پڑھے ہونا ضروری ہے. دیر آر سو مینی کوسچنز، پر ریکی کی ایک بلیسنگز جو جیسے لائف فورس ہے کسی کا اختیار نہیں ہے، یہ پروردگار کی رحمت ہے. اسی طرح اس کے جو پرنسپلز ہے اٹس فار اینی بڈی. مطلب آپ جیسے آپ سمجھے کہ 5 سال 3 سال کے بچے جو انڈرسٹینڈ کر پاتے آپ ان سے لے کر بزرگ تک کر سکتے ہیں. اور کوئی ٹائم کنسٹرین نہیں ہے کہ آپ اتنے دن لگا کے بہت کچھ پڑھ کر آپ نے سیکھا. اس اٹیومنٹ کے دوران تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ریکی ماسٹر آپ کو امیجیٹلی آپ کے ہاتھ میں انرجی آنا شروع ہوگی اینڈ امیجیٹلی یو اسٹارٹنگ یور سیلف. البتہ اس کا ایک تھوڑا سا کشٹ کا ہے، ایک تھوڑا ظاہر ہر چیز آسانی سے نہیں ہوتی. وہ یہ کہ 21 ڈیز اس کو بتاتے سیکھنے کے بعد کلینزنگ پیریڈ کے نام سے، کہ اس لیے کہ ہر انسان جو بھی سیکھتا ہے ظاہر ہے اس کی جو پریویس لائف کے اندر فزیکل مینٹل اور اسپرچوئل جتنی بھی ڈسٹنگ ہے اس صاف کرنے کو اگر میں کہوں گی تو غلط نہیں ہوگا. وہ پیریڈ ہے جس میں آپ کو کچھ چیزیں ایوائڈ کرنی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں انکریز کرنی پڑتی ہیں. مثلا ایوائڈ کیا کہ کہتے ہیں کہ جو بیف ہے یا گوشت کو کھانے کا اس کے ساتھ ایگزیکٹلی آپ وہ
21 डेज में। और इसकी वजह ये है, हम सब जानते हैं कि जो भी खुराक है, चाहे सब्जी है चाहे मीट है, सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालता है। तो सब्जियों को, फ्रूट को ज़्यादा इंकरेज किया जाता है, और पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है। द रीज़न इज़ कि क्लिंस करता है, डिटॉक्स करता है आपको, और फिजिकली और बहुत सारी चीज़ों को। तो वो 21 डेज के दौरान हर सुबह बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि अगर अर्ली मॉर्निंग अगर आपकी अपनी हैबिट है इबादत के कोई भी तरीके से, या फिर आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए आप जाते हैं मुख्तलिफ लोग, तो कोशिश करें कि उस इमीडिएट टाइम को आप कैप्चर करें, और हाफ एन आवर 21 डेज तक आप मुख्तलिफ पॉइंट्स, एनर्जी सेंटर्स मैंने दिखाए, और जिस्म के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आप जब एनर्जी देते हैं तो वो फ्लो होना शुरू होता है, एंड यू इमीडिएटली विल सी the huge difference in your personality, और लोगों को नजर आता है। ये वो माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी में लग रहा है कि बिल्कुल इतनी कूल है ना कि लगता है वो गुस्सा नहीं आता होगा। मेरे स्टाफ या मेरे घर वाले सुनेंगे ना तो बहुत हंसेंगे। यानी कि आप घर में गुस्सा करती हैं? नहीं, आई मीन आई एम नॉट दैट मच कूल, बट यस इट्स हेल्प्ड मी अ लॉट। आप मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, समटाइम्स मुझे ना बड़ी बड़ी चीज़ों को भी हज़्फ करने की नेचुरली आदत थी, लेकिन कभी एक टाइम ऐसा आया जब मेरी एंग्जाइटी और स्ट्रेस, मैंने बताया कि लाइफ के अंदर जो इवेंट आया उसने मुझे बहुत बीटर, इंतहाई बीटर, मतलब मुझे अच्छी बात में भी बुराई नजर आती थी। सो इट वर्क्स ना। मुझे बड़ी बड़ी चीज़ों को कभी कभार मैं खुद से पूछती हूँ कि am I this, वो जो मैंने किया कि ये यही हो रहा है, या ये मैं हूँ, या कोई और है। सो या इट्स रियली वर्क। मतलब मैं, आप देख रही हैं, मैंने कोई कागज़ नहीं, कोई चीज़ें जो आप लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करते, दैट स्पीक्स लाउडर रादर देन आप चीज़ों को। मुझे किसी हिस्ट्री से बिकॉज आई वेरी डीपली टच्ड विद दिस, जब मैंने सीखा है तो मेरी हालत ये नहीं थी। नॉर्मली लोग शायद सीखने के शौकीन होते, चीज़ों के शौकीन, बट मेरा एक डिज़ास्टर लाइफ का पीरियड था जहाँ से मैंने सीखा। एंड ऑनेस्टली जितनी डेप्थ में आप उसके साथ कनेक्ट रहते हैं, चीज़ें करते हैं, देन यू अनवेल, आपको आपके आँखों से और आपके अक्ल और इल्म से ऐसे पर्दे चाक हो जाते हैं कि अनसीन जो कुदरत के करिश्मे हैं आपके सामने नजर आते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा गुलशन, अगर किसी को गुस्सा आता है, जैसे मुझे कभी कभी बड़ा आ जाता है, तो क्या करे बंदा? गुस्सा एक्चुअली कई तरीके हैं। वो कभी कभी मैं हंसती हूँ अपने कलीग्स के साथ कि हम बड़े आसान से कहते दिस इज़ द ओनली वे, देयर आर द वेज। आप गिलास पानी पी ले। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ की बात काट रही हूँ। मेरी भाभी की छोटी बहन थी, मुझे जैसे बताया बड़ा गुस्सा आता है बाज़ दफ़ा, और किसी गलत बात पे नहीं आता, हमेशा जायज़ बात पे, जो कि गलत हो रहा हो उस पर ही मैं नाजायज़ गुस्सा नहीं करती। तो कोई ऐसी हैपनिंग हो गई कि मैं बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो गई, तो अब वो पता उसने क्या किया, मुझे जब देखा ना कि आप ही बहुत गुस्सा कर रही है, जल्दी से गई है फ्रिज से ठंडा पानी निकाल ला के गिलास में दे दिया। अब मेरे से मांगा नहीं है, जब वो पानी लेकर आई ना, आप ही पानी पी लें, उसका वो तरीका और ला के देने से उसका मुझे हंसी आ गई और सारा गुस्सा मैं भूल गई कि यार इस बच्ची को देखो, उसको लग रहा है मुझे गुस्सा आया, जल्दी जल्दी पानी ला के दूँ आप ही को, तो यानी कि पानी पी ले। ट्रू, इट्स नॉट अ जोक एक्चुअली। देखिए आपने तो एक्सपीरियंस किया, हदीस मुबारक में भी आता है कि द रीजन इज, आपने देखा ना वो जाके लाने तक वो जेस्चर ने आपका माइंड चेंज कर दिया। दूसरा पानी के अंदर तो अपनी सिफात है, खैर उस पर हम बात नहीं करें, बट नाजरीन और सामीन को मालूम है कि कई हर चीज जो परवरदिगार ने रखी उसके अंदर रहमत रखी है, बिल्कुल, तो ऑब्वियसली हर चीज ने अपना काम। दूसरा ये कि रेकी आपको सीखना पड़ेगा अगर गुस्सा कम करना है। अच्छा, और अगर हम बड़ा वो उदास हों किसी बात से, या कोई ऐसी हमारी लाइफ में कोई हैपनिंग ऐसी हो रही हो जो हम मुश्किल हो रहा हो उसको फेस करना, तो उससे कैसे हम लड़ सकते हैं, कैसे अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं? एग्जैक्टली अब मैंने आपको बता दिया कि मेरे लाइफ के अंदर एक टाइम आया कि बस खत्म दुनिया कुछ भी नहीं है। एंड समटाइम्स पीपल आर कमिटेड टूवर्ड्स सुसाइड, या फिर उस तरफ जाते, तो मैं आई डोंट नो टू सम एक्सटेंट, आगे आप सोच भी रही होंगी अगर आपका सवाल नहीं होगा, कि लोग जितना ज़्यादा सुने, जितनी ज़्यादा अमल कर, बिकॉज देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट ऑफ रेकी। अगर आपको लगता है किसी को, क्योंकि ये कोई मजहब नहीं कि बिलीव करे ना करे, ठीक है, पैनाडोल है, आप
ठीक है, या कोई भी मेडिसिन है, हम सब ने बिलीव किया हुआ है कि सर दर्द है तो आपने पैरास्टामोल खाना या पैनाडोल खाना, हम ठीक हो जाएंगे, ठीक है ठीक हो जाएंगे। यू बिलीव इन इट ना, यू डोंट नो कि किन फार्मूलाज और किन चीज़ों से किसने किया, वो मुस्लिम था नहीं था, हलाल है हराम, देयर आर सो मेनी थिंग। तो समटाइम्स आप देखें, जब हम ये कहते हैं कि परवरदिगार की इस कायनात के अंदर से एक एनर्जी उसने रखी है, और उसके लिए जाहिर है हर चीज़ पाने के लिए आपको स्ट्रगल करनी, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग कि आपको स्ट्रगल करना, यानी कि हमें अगर इसको अगर हमने अपने आप को रिलैक्स रखना है तो सीखना पड़ेगा। यस तो कंटिन्यूसली, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे और नाजरीन के जहनों में भी होगा, जैसे आज मैं खुद भी सोच रही थी कि ऐसा नहीं कि सीख के मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ सुबह की बात के बाद, बट स्टिल मेरे अंदर एंग्जाइटी और चीज़ें होती। तो पिछले दिनों मेरी माँ और मैं 2-3 दिन पहले मेरी कलीग कहती कि आपा आप भूल गई, आप रेकी करना तो आज छोड़ा। मैंने कहा कि हो सकता है रेकी ना करती तो इससे ज़्यादा डिज़ास्टर होता। सो आई बिलीव इन दैट कि चीज़ें दुनिया में ख़त्म होनी होती तो फिर तो पैगंबरों और औलिया और आइमा की ज़िंदगियों में ये चीज़ें ना होती। तो दुनिया के अंदर ये परेशानियां हैं, ये आजमाइशें हैं, ये चीज़ें, बट क्या करता है इबादत, ऑलवेज माई क्लेम की इबादत इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करता है, बट आपको इस काबिल बनाता है कि वो आप फेस कर सको, बिल्कुल, और थैंकफुल होके फेस कर सको, अपने ईमान के साथ फेस कर, ईमान डगमगाने नहीं देता। तो सिमिलरली ये आपको और ज्यादा क्लोज करता है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। अब मुझे रियलिटी कुछ भी मिसहेप होता है, मैं कहती हूँ कि नहीं, दिस इज द रियलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल, यानी कि आपके अंदर ना एक पावर आ जाती है, सब्र सा आ जाता है कि आप चीज़ों को फेस कर लेते हो, क्योंकि अगर हम वो बर्दाश्त ना हो तो हम हाइपर हो जाते हैं, कुछ भी वही बात सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, या इतना गुस्सा के लड़ाई झगड़ों पे उतर आते हैं, तो बस बर्दाश्त की हिम्मत पैदा हो जाती है। और रिलेशनशिप में भी काम करती है, आप चाहे फैमिली मेंबर्स के साथ, आप किसी के साथ आप डिस्टेंस पे आप चाहती हैं कि आपकी भाभी की, आपके नंद की, आपके सास फलां के साथ, और नॉर्मली किसी के साथ बहन भाइयों में भी चीज़ें होती है, तो डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप उनको, क्योंकि और एक जो चीज़ में वाइंड अप होने से पहले ज़रूर बताना चाहती हूँ कि हम सोचते होंगे कि जादू टोना और कई चीज़ें, ये इट्स टोटली अगेंस्ट विद दिस, क्योंकि ये आपके ज़रिए से एनर्जी फ्लो जाती है। तो दिस एनर्जी और दिस ऑल्टरनेट थेरेपी comes only for the positive things। जैसे खुदा न खास्ता मैं सामने बैठी हूँ, मैं सोचती हूँ कि नहीं फलान है तो मेरे साथ ये मैं बुरा करूँ, सो बिकॉज एनर्जी गोज टूवर्ड्स यू, तो वो आपको इम्पैक्ट करती है, वहाँ तो पहुँचती ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं, दुनिया में हम कौन होंगे जो अपनी बुराई करने के लिए या अपना नुकसान पहुँचाने के लिए? कोई भी नहीं, आजकल तो मैं कहती हूँ कोई भी नहीं चाहेगा। Exactly. So this is meant for only positive things, only positivity towards और दूसरों के लिए। तो रिलेशनशिप में हम चाहते ही है ना कि हमारे रिलेशनशिप में मोहब्बत बरकरार रहे, अंडरस्टैंडिंग बरकरार रहे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा ना हो। थैंक यू सो मच गुलशन, आपने इतनी अच्छी बात है कि मेरे तो दिल चाह रहा था कि ये प्रोग्राम मैं और लंबा कर दूं, लेकिन टाइम एज यूजुअल कम है, बल्कि ख़त्म हो चुका है। तो हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा मैसेज उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ? मैं सबसे यही बात करूँगी कि जैसे मैंने कहा कि ये रेकी तो एक ऑल्टरनेट थेरेपी के तौर पे या आपकी हीलिंग के तौर पे है, बट अदर देन भी हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हमारा एक बहुत एक ग्रास रूट लेवल पे हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है कि हमें माफ़ कर देने की, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के बांटने की, अच्छाइयों को फैलाने की, बुराइयों को हम निगेट करें और कम से कम करें। तो मेरे ख्याल से अगर हम अपनी ज़िंदगी को इन नेगेटिविटी से जब दूर रखते हैं तो आप इम्पैक्ट देखेंगे कि सोसाइटी पे पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी और ये शम्मा जलता जाएगा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। बुराइयां दुनिया से ख़त्म नहीं होती, लेकिन उनको मिनिमाइज़ करने के लिए हम सब अपना हिस्सा डाल सकते हैं, छोटे से दिए की तरह, और दिया से दिया जलेगा। बहुत अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह पाक से दुआ है कि खुदाई बुज़ुर्ग बरतर इस पैंडमिक के सिचुएशन से हमें महफूज रखे
اور دنیا بھر میں امن امان کے لیے ہم پروردگار کو حضور دعا گو ہیں. بہت شکریہ. آمین آمین. تھینک یو سو مچ گلشن جی, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. اور یقیناً ناظرین آپ نے پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا, کیونکہ یہ واقعی میں وہ باتیں ہیں نا جو اگر ہم اپلائی کرنا شروع کر دیں, ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں, تو واقعی ہماری لائف سے تمام پرابلمس جو ہیں وہ ہم ختم دیکھیں نہیں ہوتی. یہ جو ہنسی خوشی, یہ غم, یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں. یہ تو جب تک ہم قبر میں نہیں جائیں گے یہ ہمارے ساتھ رہیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمت آ جاتی ہے, صبر آ جاتا ہے. اس چیز کو ہم نے کیسے فیس کرنا ہے, کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے, کب کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, ہمیں وہ ایک طریقہ آ جاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کر کے اپنے اندر ایسی ہمارے اندر مضبوطی آ جاتی ہے کہ ہم ہائپر نہیں ہوتے ہیں, ہم اپنے رشتوں کو خراب نہیں ہونے دیتے ہیں, ہم اپنے اندر نیگیٹیوٹی نہیں لانے دیتے ہیں. جو بھی چیز, جو بھی مسئلہ ہو رہا ہو, ہم ایک پازیٹیو وے کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی سے ہماری زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جاتی ہے. تو بس ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیشہ میں یہی بات کرتی ہوں کہ پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں, پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو رہیں, تو کبھی بھی نیگیٹیوٹی آپ کے ارد گرد نہیں آئے گی. اور نہ ہی آپ کو یہ جو زندگی کے مسئلے ہیں نا, یہ آپ کو مسئلے نہیں لگیں گے. یہ لگیں گے بس کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے والا, بس میں نے کر کے اس سے فری ہو جانا ہے. تو آپ کی زندگی ہنسی خوشی جو ہے وہ گزرے گی. یقیناً آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک اپنا لازمی دیجیے گا, اور اپنے ہوسٹ محافظ چودھری کو اور ریڈ نیوز کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.